तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात। सन 58 हिजरी में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फौत होकर जन्नतुल बकी में मदफून हुईं। आप मरवान की मुखालिफत किया करती थीं क्योंकि उसके अमाल अच्छे न थे। मरवान ने एक रोज़ धोखे से दावत के बहाने से बुलाकर एक गड्ढे में, जिसमें नंगी तलवारें और खंजर वगैरह रख दिए थे, आपको गिरा दिया था। आप बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी थीं, जख्मी हुईं और उन्हीं जख्मों के सदमा से फौत हो गईं। सन 68 हिजरी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ने वफ़ात पाई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अक्सर फरमाया करते थे कि इलाही, मैं लड़कों की हुकूमत और सन 60 हिजरी से पनाह मांगता हूँ। उनकी ये दुआ कबूल हुई और वो सन 60 हिजरी से पहले ही वफ़ात पा गए। शुरू माह रजब सन 60 हिजरी में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार हुए। उस बीमारी में जब उनको यकीन होने लगा कि अब आखिरी वक्त करीब आ गया है, तो उन्होंने यजीद को बुलाया। यजीद उस वक्त मस्क से बाहर शिकार में या किसी महम पर गया हुआ था। फ़ौरन कासिद रवाना हुआ और यजीद को बुलाकर लाया। यजीद हाजिर हुआ तो उन्होंने उसकी तरफ मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ बेटे, मेरी वसीयत को तवज्जो से सुन और मेरे सवालों का जवाब दे। अब अल्लाह ताला का फरमान यानी मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। तू बता कि मेरे बाद मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। यजीद ने जवाब दिया कि मैं किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूँगा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ने कहा, सुन्नत सिद्दीकी पर भी अमल होना चाहिए कि उन्होंने मुर्तदीन से जंग की और उस हालत में फौत हुए कि उम्मत उनसे खुश थी। यजीद ने कहा, नहीं, सिर्फ किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी काफ़ी है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ने फिर कहा, ऐ बेटे, सीरत उम्र की भी पैरवी कर कि उन्होंने शहरों को आबाद किया और फ़ौज को कवी किया और माल गनीमत फ़ौज पर तकसीम किया। यजीद ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी काफ़ी है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ने कहा, ऐ बेटे, सीरत उस्मान पर भी आमिल होना कि उन्होंने लोगों को ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचाया और सखावत की। यजीद ने कहा, नहीं, सिर्फ किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरे लिए काफ़ी है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ने सुनकर फरमाया, ऐ बेटे, तेरी इन बातों से मुझको यकीन हो गया है कि तू मेरी बातों पर अमल दरामद न करेगा, मेरी वसीयत और नसीहत के खिलाफ ही करेगा। ऐ यजीद, तू इस बात पर मगरूर न होना कि मैंने तुझको अपना वली अहद बना दिया है और तमाम मखलूक ने तेरी फरमाबरदारी का इकरार कर लिया है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से ज़्यादा अंदेशा नहीं, क्योंकि वो दुनिया से बेजार हैं। हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अहले इराक ज़रूर तेरे मुकाबले के लिए मैदान में निकालेंगे। अगर तू उन पर फतह पाए तो उनको हरगिज कत्ल न करना और किराबत और रिश्तेदारी का पास लिहाज रखना। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु भी रोबाबार शख्स हैं। अगर तू उन पर काबू पाए तो उनको कत्ल कर देना। मक्का और मदीना के रहने वालों पर हमेशा एहसान करना और अहले इराक अगर हर रोज़ आमिल के तब्दील करने की फरमाइश करें तो हर रोज़ आमिल को उनकी खुशी के लिए तब्दील करते रहना। अहले शाम को हमेशा अपना मददगार समझना और उनकी दोस्ती पर भरोसा करना। उसके बाद यजीद फिर शिकार में चला गया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु की हालत दम बदम नाजुक होती गई। आखिर बरोज़ जुमेरात तारीख 22 रजब सन 60 हिजरी को इस जहाँ फ़ानी से आलिम जादवानी की जानिब रुखसत हुए। 70 साल की उम्र पाई। उनके पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और नाखून थे। मरते वक्त उन्होंने वसीयत की थी कि ये बाल और नाखून मेरे मुंह और आँखों में रख देना। जहाक बिन कैस ने जनाजा की नमाज पढ़ाई और मस्क में बाब जाबिया और बाब सगीर के दरमियान मदफून हुए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत पर एक नज़र। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु की सल्तनत को, जिसका ज़माना 20 साल है, ज़रूर कामयाब सल्तनत कहा जा सकता है, क्योंकि उनके ज़माना खिलाफत में कोई मदई सल्तनत और उनका रकीब उन पर खुरूज नहीं कर सका। उनके ज़माने में मशरिक़, मगरिब, शिमाल और जनूब हर तरफ इस्लामी हुकूमत के रक़बा में वसअत पाई। कोई मुल्क और कोई इलाका सल्तनत इस्लामिया से खारिज नहीं हुआ। कोई ऐसी बगावत उस अरसा में नहीं फूटी जो काबिल तज़किरा हो। मुल्क में डाका जनी और
سورس جیسی کہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق و ایران کے اندر پائی جاتی تھی باقی نہیں رہی۔ مسلمانوں نے بحری لڑائیاں لڑنی شروع کیں اور مسلمانوں کی بحری طاقت کا لوہا بھی رومی اور عیسائیوں نے مانا۔ ان کے زمانے میں زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ اور بعض دوسرے عالموں نے عراقیوں اور ایرانیوں پر کسی قدر سختی اور تشدد کو روا رکھا، لیکن ان عراقیوں اور ایرانیوں پر اگر یہ سختی اور تشدد نہ ہوتا تو ظلم تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ کی حکومت کا ایک نقص سمجھا جاتا۔ مسلمانوں پر سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ نے برید مقرر کیے اور ان کے لیے ایک نظام اور آئین مقرر فرمایا جس کو محکمہ ڈاک کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے احکام پر مہر لگانے اور ہر حکم کی نقل و دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ انہوں نے ایجاد کیا اور امیر معاویہ رضی اللہ کی مہر پر نقل عمل ثواب کندہ تھا۔ خانہ کعبہ پر اب تک غلاف پہلے غلافوں کے اوپر ہی چڑھائے جاتے تھے، انہوں نے تمام غلافوں کو اترا دیا اور حکم دیا کہ جب نیا غلاف چڑھایا جائے تو پرانا غلاف اتار لیا جائے۔ اسلام میں سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ ہی نے پہرہ دار اور دربان مقرر کیے، انہوں نے ہی سب سے پہلے محکمہ ڈاک اور رجسٹری قائم کیا، سب سے پہلے انہوں نے ہی جہازات بنائی اور بحری فوج تیار کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ اپنی حکومت قائم کرنے اور اپنی قوم اور خاندان کے اقتدار کو بنو ہاشم پر فائق کرنے کی ضرور خواہش مند تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی اس خواہش کے پورا کرنے میں کسی ایسے شخص کو چیرہ دستی کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے جو بنو امیہ اور بنو ہاشم یا معاویہ اور علی رضی اللہ دونوں کا یکساں دشمن ہو یا سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ جبکہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مخالفت کی آگ مشتعل تھی، عیسائیوں کی ایک زبردست فوج نے ان ایران کے شمالی صوبوں پر جو علی رضی اللہ کی حکومت میں شامل تھے حملہ کرنا اور مسلمانوں کی نا اتفاقی سے خود فائدہ اٹھانا چاہا۔ علی رضی اللہ اس علاقے کو جس پر عیسائیوں کا حملہ ہونے والا تھا بچانے کی کوشش نہیں کر سکتے تھے۔ اگر عیسائیوں کا یہ حملہ ہوتا تو سلطنت اسلامیہ کا ایک وسیع ٹکڑا کٹ کر عیسائی حکومت میں شامل ہو جاتا۔ عیسائی علی رضی اللہ کی مشکلات سے واقف اور امیر معاویہ رضی اللہ کی طرف سے مطمئن تھے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ اور علی رضی اللہ کی مخالفت ایک دوسرے کے خلاف زور آزمائی بھی وہ دیکھ رہے تھے۔ ان کو تو توقع تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ ہماری حملہ آوری سے خوش ہوں گے جو علی رضی اللہ کے خلاف کی جائے گی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ نے اس خبر کے سنتے ہی عیسائی کیسر کی توقع کے خلاف ایک خط کیسر کے نام بھیجا جس میں لکھا تھا کہ ہماری آپس کی لڑائی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اگر تم نے علی رضی اللہ کی طرف رخ کیا تو علی رضی اللہ کے جھنڈے کے نیچے سب سے پہلا سردار جو تمہاری گوشمالی کے لیے آگے بڑھے گا وہ معاویہ رضی اللہ ہوگا۔ اس خط کا اثر اس سے بھی زیادہ ہوا جو ایک زبردست فوج کے بھیجنے سے ہوتا اور عیسائیوں نے اپنا ارادہ فسخ کر دیا۔ علی رضی اللہ اور امیر معاویہ رضی اللہ کی مخالفت کی وہ حیثیت اور وہ حقیقت ہرگز نہ تھی جو آج کل جہالت کی وجہ سے مسلمانوں میں مشہور ہے۔ اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ہم کو یہ بات فراموش نہیں کر دینی چاہیے کہ علی رضی اللہ کے بھائی عقیل بن ابی طالب رضی اللہ امیر معاویہ رضی اللہ کے مصاحب تھے اور امیر معاویہ کے بھائی زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے علی رضی اللہ کی طرف سے فارس کے گورنر مقرر تھے۔ علی رضی اللہ کو زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پر پورا اعتماد تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ کو عقیل بن ابی طالب رضی اللہ سر دربار پر برا بھلا کہہ سکتے تھے اور ہمیشہ امیر معاویہ رضی اللہ کی طرف سے مور الطاف رہتے تھے۔ ایک حادثہ کا جواب۔ امیر معاویہ رضی اللہ کی خلافت کا تذکرہ ختم کرنے سے پیشتر ایک حادثہ کا جواب دینا ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ علی رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کردہ اہل بیت میں شامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے اور نبی رضی اللہ کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی دوست نبی رضی اللہ کے سالے یعنی ام حبیبہ رضی اللہ کے بھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان دونوں یعنی علی معاویہ رضی اللہ عنہ میں مخالفت اور لڑائی کیوں ہوئی، پھر عمر بن العاص، طلحہ، زبیر، عائشہ وغیرہ صحابہ
رضی اللہ کی ایک معقول تعداد نے ان آپس کی مخالفتوں اور لڑائی جھگڑوں میں کیوں حصہ لیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ نے ان مشاجرات اور آج کل کے دینداروں کی لڑائیوں میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا، بس کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ ان لوگوں پر صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اثر نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اس خدشہ کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہر ایک صحابی یقیناً نجم ہدایت ہے، اور اس بزرگ برتر پاک جماعت پر صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شبہ وہی اثر ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ ہماری کوتاہی فہمی اور تنگ نظری کے ہمارے قلوب اس قسم کے شکوک و صحبات کا مقام و مسکین بن جاتے ہیں۔ سنو اور غور سے سنو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس میں نوع انسان کی بہبود و فلاح کی جمیع اصول و اکمل طور پر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کامل و مکمل شریعت کی تعلیم و تبلیغ کا فرض پورے طور پر انجام دیا۔ اس شریعت کے بعد اب قیامت تک کوئی دوسری شریعت نازل ہونے والی نہیں، جبکہ اس شریعت کا دامن قیامت کے دامن سے ملا ہوا ہے، اور نوع انسان کو اپنی سعادت اور صلاح فلاح تک پہنچنے کے لیے اسی شریعت کے احتیاج ہے، تو اس جیسا عظیم الشان سامان اور بندوبست بھی ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ نوع انسان کی تسکین کی خاطر اور اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، پس معلوم ہوا کہ اس شریعت کے حفاظت کے سامان اللہ تعالیٰ خود ہی حسب ضرورت پیدا کرتا رہے گا، اور اس 1350 سال کے عرصہ میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت حقہ کی حفاظت کے سامان خود ہی پیدا کیے ہیں، جس طرح ہم نے رحم مادر میں اپنی حفاظت کے سامان خود ہی تجویز اور فراہم نہیں کیے تھے، جس طرح اپنی کھیتوں کو سرسبز رکھنے کے لیے سمندر سے بہارات اٹھانے، بادل بنانے، ہوائیں چلانے، مینا برسانے کا مشورہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیا تھا، اسی طرح ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اسلامی شریعت کی حفاظت کے سامان اور طریقے خود تجویز کریں اور اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے کی جرات کریں کہ وہ فلاں طریقہ استعمال کرے اور فلاں سامان کو کام میں نہ لائے۔ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ آسمان سے پکائی روٹیاں برس جایا کریں اور سالن کی پکائی دیگچیاں زمین سے خود بخود ابل پڑا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کا پابند و ماتحت نہیں بن سکتا۔ اس نے تماجت و آفتاب سے سمندروں کے پانی کو بھاپ بنایا کرا، ہوائی کی بلندیوں نے بادلوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، ہواؤں نے چل کر ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا، اور طبقات ہوا کی حرارت اور مروت نے تغیرات پیدا کر کے بادلوں کو برسایا۔ کاشتکاروں نے زمین کو اپنے بیلوں اور آلات کاشاورزی کے ذریعے سے نرم کیا، بیج بکھیرا، بادلوں سے بارش ہوئی، درخت اگے، ان کی حفاظت کی گئی، پک جانے کے بعد کھیتی کاٹی گئی، غلہ اور بھوس الگ کیا گیا، غلہ کو چکی میں پیس کر آٹا تیار ہوا، پھر اس کو گوندا گیا، پھر خاص صنعت کے ذریعے سے روٹی پک کر تیار ہوئی۔ غور کرو اور سوچو کہ ایک روٹی کو مہیا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر طویل و پیچیدہ کاموں کا سلسلہ فرمایا ہے، مگر یہ ہماری حماقت اور کج فہمی ہوگی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ملزم ٹھہرائیں اور اپنے مجوزہ اختصار کو ترجیح دیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کو توادت پسندی سے متہم کرنا حقیقتاً ہماری نابینائی اور بے بصیرتی ہے، کیونکہ وہ لاتعداد حکمتیں جو اس سلسلہ کا اور پیچیدہ راہ عمل میں مضمر ہیں، ہماری چشم کو تاہ و فہم ناتمام سے اوجھل ہیں۔ اس تحمید کو ذہن میں رکھ کر سوچو گے تو یقیناً تسلیم کر لو گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ کے مشاجرات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سامان تھا۔ حفاظت شریعت کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اختلافات امتی رحمت ایک باب تھا، حکمت کا، لیکن ہم نالائقوں نے رحمت کو اپنے لیے جہمت بنا لیا، اور بجائے اس کے کہ بصیرت اندوز عبرت و آموز ہوتے، گمراہی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ اور علی رضی اللہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ کے تمام اختلافات ان کے وجہات پر بنی ہے۔ ان میں سے اگر کسی سے غلطی بھی ہوتی تو وہ اجتہادی غلطی تھی، نیت اور ارادے پر مبنی نہ تھی،
ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو دیدہ تسنا شریعت اسلام اور حکام الہی و ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمیدہ ہو سکتا۔ علی رضی اللہ نے جو کچھ کیا اپنے نزدیک حق سمجھ کر کیا، اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ جو کچھ کرتے تھے اپنے آپ کو حق دراستی پر سمجھ کر کرتے تھے۔ یہی حالت دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ کی تھی۔ جس نے جس کو حق سمجھا وہ اسی کا طرفداری حامی بن گیا، اور یہ سب کچھ منشاء الہی کے ماتحت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اندرونی جھگڑے پیدا کر کے صحابہ کرام رضی اللہ کی ایک جماعت کو تو ان کاموں میں مصروف کر دیا، اور دوسری جماعت نے ان آپس کے تنازعات سے بدول ہو کر حکومت و سلطنت کے کاموں سے بالکل بے تعلقی اختیار کر کے تنہائی گوشہ تشینی اختیار کر لی۔ جب تک یہ اندرونی اختلافات پیدا نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ کی تمام تر کوشش و ہمت کفار کا مقابلہ کرنے اور جنگ و پیکار کے میدانوں میں کامیاب حاصل کرنے میں صرف ہوتی تھی۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ کی خلافتوں کا تمام زمانہ ایسی معرکہ کے آرائیوں اور جنگ آزمائیوں سے پر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ کے تمام طبقات کی نگاہیں میدان کا کارزار اور ملکی فتوحات کی طرف لگی رہتی تھی۔ ان دونوں متفرق خلافتوں کے زمانے میں بھی اگرچہ جمع قرآن کا کام انجام دیا گیا جو اسی ابتدائی زمانے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کوئی معقول تعداد اور بزرگ جماعت 100 ہو کر اور فارغ بیٹھ کر اپنی تمام تر توجہ اور پوری مفاہیم دینی مسائل کی تربیت و تعظیم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و تبلیغ میں شرکت کر سکے۔ مدینہ منورہ ایک ایسا فوجی کیمپ بنا ہوا تھا جس کے حاکم نشین خیمہ میں گویا میدان جنگ کے نقشے ہر وقت کھلے رہتے، اور بڑے بڑے مدبر جنگی پالیسی متعین کرنے اور سردار ان لشکر کی نقل و حرکت کے پروگرام تیار کرنے میں مصروف نظر آتے تھے۔ جوں جوں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا تھا، یہ جنگی مصروفیت بڑھتی جاتی تھی، اور وہ لوگ جو ایک استاد کی حیثیت سے درس شریعت دیتے اور نکات حکمت سمجھاتے، تلواروں کی گھاٹ اور تیروں کی درست کرنے میں مصروف اور نیزوں کی کے مقابلے میں اپنی سینوں کو سپرد بنانے میں زیادہ مشغول ہو جاتے تھے۔ اس زمانے کی دنیا میں اسلام کو قائم رکھنے اور مسلمانوں کو بے خوف بنانے کے لیے اس جنگی مظاہرہ کی بھی بے حد ضرورت تھی۔ خلافت عثمانیہ میں وہ مطلوبہ حالت پیدا ہو گئی، اور اسلام تمام دنیا میں ایک غالب مذہب اور زبردست طاقت تسلیم کر لیا گیا۔ اب اس امر کی ضرورت تھی کہ اسلام کا مکمل نظام اور شریعت کے تمام پہلو محفوظ و مامون ہو جائیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ کی محترم جماعت کو موقع فراغت اور میسر ہو کر وہ اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے تابعین کی ایک ایسی جماعت تیار کر سکیں جو ان کے بعد اوروں کو تعلیم دے سکے، اور یہ سلسلہ آئندہ جاری رہ کر اسلام کی حفاظت کا موج ہو۔ پس اللہ بزرگ برتر نے اپنی قدرت کا کاملہ سے عبداللہ بن سبا اور اس کی متبع مسلم نما یہودیوں کی ایک جماعت پیدا کر کے عثمان رضی اللہ کی سعادت جنگ جمل اور جنگ صفین کے سامان یک کے بعد دیگرے مہیا کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صحابی جو میدان جنگ میں رستم و اسفندیار کے کارناموں کو حقیر سبھی ثابت کر رہے تھے، اپنی اپنی کمانوں اور تلواروں کو توڑ کر گھروں میں آ بیٹھے اور سپہ سالاری کے کام سے جدا ہو کر معلمی کے کام میں مصروف ہو گئے۔ گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ فاتح ایران، جن کے سپہ سالاری میں جنگ قادسیہ کا خون ریز میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا تھا، ان اندرونی اختلافات کے وقت گوشہ نشینی و گمنامی کی زندگی اپنے لیے پسند کر کے اونٹوں، بکریوں، ریڑھوں کی نگہداشت میں مصروف ہو گئے تھے۔ حالات اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ کی تھی۔ فتوحات کا سلسلہ رکنے اور اندرونی مخالفتیں برپا ہونے کے بعد بہت سے صحابہ رضی اللہ شمشیر تیر کے استعمال کو برا سمجھنے لگے، حالانکہ اور کوئی صورت ایسی ممکن ہی نہیں تھی کہ ان کو میدان جنگ کی صف اول سے ہٹا کر پیچھے لایا جا سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ وہ شخص تھے جن کو خلیفہ وقت تسلیم کرنے کے لیے تمام عالم اسلام متفق اور ہم آہنگ ہو سکتا تھا، لیکن ان اندرونی جھگڑوں نے ان کو بالکل گوشہ گزین اور جوائے نشین بنا دیا تھا۔ اس کتاب میں جن لوگوں کے نام اب تک تم بار بار پڑھ چکے ہو، ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں
جو کسی نہ کسی حیثیت سے اندرونی اختلافات میں شریک تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی جنہوں نے ان جھگڑوں میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور اسی لیے ان کا نام ان واقعات میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس عظیم الشان جماعت نے ان اختلافات کے زمانے میں ان لوگوں کو جو ادب و محبت کے جذبات لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، شریعت اسلام کی حقیقت سمجھائی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو آگاہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک شخص ایک مدرس اور لوگوں کو حقیقت شرح سمجھانے میں مصروف تھا۔ پڑھائی میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، پلیز سبسکرائب کرنا